खुश आमदीद दोस्तों। अगर आप भी खुदा की तख्लीक देखना चाहते हैं कि कैसे एक से दो और फिर दो से हज़ारों लाखों तख्लीक हुए, तो ये रिकैप आपके लिए है। आज के रिकैप में हम आपको दिखाएंगे कि हज़ारों साल पहले जब हमें ज़िंदगी दी गई तब हम क्या थे और अब तरक्की के दौर में क्या है। रिकैप की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इसे आखिर तक ज़रूर देखें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिल्म की शुरुआत लूसी से होती है, जहाँ उसका बॉयफ्रेंड रिचर्ड से होटल में एक केस पहुंचाने के लिए मना रहा है। वो कहती है कि पार्टी करने के बाद वो बहुत थक चुकी है, घर जाकर नहाना है, सोना है और फिर इम्तिहान की तैयारी भी करनी है। रिचर्ड उसे फंसाने की कोशिश करता है कि कल मैं म्यूजियम में गया तो वहाँ पहली चीज जो मैंने देखी वो एक बंदरिया थी जिसका नाम लूसी था। लूसी कहती है मक्खन लगाना बंद करो, तो रिचर्ड उसे कहता है कि तुमने सिर्फ अंदर जाना है और मिस्टर जैंग को ये केस देना है और बस। लूसी पूछती है कि उसमें क्या है। वो उसे बताता है कि केस में कारोबारी कागजात हैं, लेकिन ये बंद है, सिर्फ मिस्टर चैंग ही के पास इसका कोड है। उसे मजीद कायल करने के लिए वो कहता है कि इस काम के लिए उसे $1000 दिए गए हैं। लूसी जाने लगती है तो रिचर्ड उसे कहता है कि $500 मैं तुम्हें दूंगा अगर तुम इसे पहुंचाने में मेरी मदद करती हो। जैसे चूया को खाना दिखाकर कुड़की में फंसाते हैं, वैसे ही लूसी के साथ होता है। मगर वो कहती है कि तुम ये काम खुद क्यों नहीं करते, तो वो कहता है कि इस हुलिये में वो मुझे पहचानते हैं। लूसी केस डिलीवर करने इस्तकबालिया पर जाती है और रिसेप्शनिस्ट को कहती है कि वो मिस्टर जैंग के लिए यहाँ आई है। रिसेप्शनिस्ट के पूछने पर वो बताती है कि उसका नाम लूसी है और उसे रिचर्ड ने भेजा है ये केस डिलीवर करने के लिए, और वो खुद शीशे के बाहर खड़ा है। रिसेप्शनिस्ट उससे कहता है कि वो जहाँ है वहीं खड़ी हो जाए, मिस्टर जैंग उसके पास खुद आ रहे हैं। अचानक से सूट में मलबूस कुछ लोग लूसी की तरफ बढ़े, जैसे शिकारी शिकार करने निकले हों। रिचर्ड का दरवाजे पर ही काम तमाम कर दिया जाता है। रिसेप्शनिस्ट को कुछ पैसे रिश्वत दिए और लूसी को ले गए। मुहाफिज लूसी को घसीट कर मिस्टर जैंग के कमरे में ले गए, जहाँ मिस्टर जैंग कुछ लोगों की धुलाई कर रहे थे। मिस्टर जैंग ने बाहर आकर गंदे हाथ धोए। उनके लोगों ने उन्हें बताया कि ये लूसी है। मिस्टर जैंग उसे दूसरी कुर्सी पर बिठाने का ऑर्डर देते हैं और फोन पर किसी ऐसे शख्स को कॉल करते हैं जो अंग्रेजी और कोरियन बोलता है, ताकि वो लूसी के लिए तर्जुमा करने में मदद करे। लूसी समझाने की कोशिश करती है कि उसे सिर्फ ये केस पहुंचाने के लिए भेजा गया है और उसे मारने की जरूरत नहीं है। मिस्टर जैंग सिगार जलाते हैं और मुतरज्जम से कहते हैं कि वो इससे पूछे कि इस केस में क्या है। लूसी बताती है कि वो नहीं जानती कि केस में क्या है, उसे रिचर्ड ने ये केस मिस्टर जैंग को देने का कहा था। फिर मिस्टर जैंग कागज पर एक नंबर लिखते हैं और अपने आदमियों के साथ बाहर निकलते हैं। मुतरज्जिम लूसी को कागज पर लिखे कोड के लिए केस खोलने को कहता है। कमरे में मौजूद हर शख्स बाहर जाता है। वो अपने बचाव के लिए शील्ड लगाकर लूसी का वेट करते हैं ताकि वो केस खोले। वो पूछती है इस केस में क्या है, ये खुद क्यों नहीं खोलते, तो मिस्टर जैंग कहते हैं कि वो इसलिए छुपा है क्योंकि रिचर्ड पर भरोसा नहीं कर सकता। अब उसे धमकी दी गई कि वो जल्दी केस खोले, जिससे उसका डर और बढ़ जाता है। एक डराने वाले अंदाज में केस खोला जाता है। मिस्टर जैंग पूछते हैं केस से क्या निकला। लूसी बताती है कि इसमें 4 शफाफ पैकेट हैं जिनमें नीले रंग का मवाद है। मिस्टर जैंग अंदर आकर अपने लोगों को हथियार नीचे करने का कहते हैं। फिर चाकू की मदद से पैकेट में सुराख करके नलकी की मदद से पाउडर को एक ट्रे में निकाला जाता है। मवाद की तासीर को जांचने के लिए वो एक आदमी को अंदर लाते हैं जो लूसी को बड़े गौर से देखता है। जो ही वो पाउडर सूंघता है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसके मुंह से लुआब निकलता है और वो नॉन स्टॉप हंसने लगता है। सबको हंसता देखकर मिस्टर जैंग ने उसका काम तमाम कर दिया। मिस्टर जैंग ने फिर लूसी को नौकरी की पेशकश की। वो रोती है कि उसे किसी काम की जरूरत नहीं, लेकिन एक आदमी उसे मारकर बेहोश कर देता है। ये था दिमागी सलाहियत का 1% इस्तेमाल। एक लेक्चर हॉल में एक प्रोफेसर सिखाता है कि एक न्यूरॉन किसी शय के वजूद को साबित करता है और 2 न्यूरॉन उसकी हरकत को, और हरकत से मज़ेदार लम्हात बनते हैं। आगे चलकर वो बताता है ज़्यादातर इंसान अपनी दिमागी सलाहियत का औसतन 10% इस्तेमाल करते हैं। इसके बावजूद किस कदर टेक्नोलॉजी हासिल कर चुके हैं कि ज़िंदगी के हर शोबे में तरक्की करते जा रहे हैं। उसने जिक्र किया कि एक जिंदा चीज़ जो सबसे ज़्यादा दिमागी सलाहियत इस्तेमाल करती है वो डॉल्फिन है, जो तकरीबन 20% दिमागी सलाहियत इस्तेमाल करती है। वो इंसान के बनाए हुए किसी भी सोनार सिस्टम से ज़्यादा इकोलोकेशन सिस्टम रखती है। दूसरी तरफ एक सब्ज आंख खुलती है। घबराई हुई लूसी को होश आता है, देखती है कि नींद भरना है और जिस्म से खून निकल रहा है। पास में कुछ दवाएं रखी हैं। मिस्टर जैंग का गैंग उसे कपड़े पहनने का कहता है। वो कमरे से बाहर निकलती है। एक आदमी जो बज़ाहिर डॉक्टर है उसे बताता है कि नीले रंग के मवाद का एक पैकेट जो कि एक दवा है इसके पेट के निचले हिस्से में डाल दिया गया है। उसे खौफजदा नहीं होना चाहिए क्योंकि उन्होंने उसके अज़ा को कुछ नहीं किया। लूसी पूछती है पैकेट में क्या है। डॉक्टर कहता है साइंस इसे CPH4 कहती है। इसके बाद 3 और लोगों को अंदर पाउडर रखने के लिए लाते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं बारी बारी, सबको पासपोर्ट और फ्लाइट टिकट देकर ये पाउडर यूरोप पहुंचा देने के लिए। मिस्टर जैंग लूसी के साथ ड्रिंक शेयर करता है। लूसी कहती है तो हमने सबको बेच दिया है। तो डॉक्टर कहता है ये
ان کا بزنس ماڈل ہے۔ پروفیسر بتاتا ہے ہمارے جیسے سادہ اور ابتدائی جانداروں کے لیے زندگی کا اصل مقصد شاید صرف ایک ہی ہے، وقت کا حصول اور وقت کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے فطرت نے صرف دو راستے دیے ہیں، یا تو خود کو ہمیشہ زندہ رکھو یا پھر اپنی نسل کو آگے بڑھاؤ۔ اگر ماحول سخت ہو، حالات ناموافق ہو، تو خلیہ خود کو بچانے اور قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اگر ماحول سازگار ہو، زندگی کو سہارا دینے والا ہو، تو خلیہ افزائش نسل کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اور یہی وہ مرحلہ ہے جہاں اصل راز چھپا ہے۔ جب ایک خلیہ ختم ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ سب کچھ نہیں لے جاتا، بلکہ اپنی ضروری معلومات اور علم اگلی نسل کو منتقل کر دیتا ہے۔ کچھ وقت کے بعد جیل میں لوسی کو ہوش آیا۔ وہ خود کو سمجھا رہی تھی کہ فکر نہ کرو، تم زندہ ہو۔ پھر دو آدمیوں نے اسے بے نقاب کیا۔ ان میں سے ایک نے اسے نامناسب طریقے سے چھونا چاہا۔ لوسی نے اسے جھٹک دیا تو اس نے پلٹ کر لوسی کو مارا۔ پھر اس کے پیٹ میں مسلسل لاتے مارتا رہا، یہاں تک کہ دوسرا آدمی اسے باہر لے گیا۔ لاتے اور گھونسے بہت سخت تھے۔ لوسی کے پیٹ میں تھیلی پھٹ گئی اور پاؤڈر اس کے جسم میں پھیلنا شروع ہو گیا۔ اس عمل کی وجہ سے لوسی کو شدید جھٹکے لگنا شروع ہو گئے۔ ادھر حال میں پروفیسر نے سکھایا کہ اگر کوئی انسان اپنی دماغی صلاحیت کا 20% حاصل کر لیتا ہے تو پہلا مرحلہ یہ اختیار دیتا ہے کہ ہم اپنے جسم کو کنٹرول کرنے کی حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ ایک طالب علم پوچھتا ہے کہ آپ اسے سائنس سے ثابت کریں، تو پروفیسر کہتا ہے کہ ابھی یہ ثابت کرنا ممکن نہیں ہے، مگر انسانی جسم 100 بلین نیورونز پر مشتمل ہے، جبکہ دماغی صلاحیت کے صرف 15% تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جسم معلومات کے ایک بہت بڑے نیٹ ورک پر مشتمل ہوتا ہے جس تک ہم رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک طالب علم نے پوچھا کہ اگلا مرحلہ کیا ہوگا، تو پروفیسر نے بتایا کہ اگر ہم دماغی صلاحیت کے 40% حاصل کر لیں تو ایک شخص دوسروں کو کنٹرول کر سکتا ہے اور پھر معاملات کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ ایک اور طالب علم نے پوچھا کہ اگر کوئی 100% دماغی صلاحیت حاصل کر لے تو کیا ہو سکتا ہے، لیکن پروفیسر اس کا جواب نہ دے سکے۔ اب کی بار ایک نیلی آنکھ کھلی۔ مطمئن لوسی ہوش میں آئی اور خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھ پلٹی اور ایک آدمی جیل کے اندر آیا۔ لوسی نے اسے بہکایا۔ جب وہ قریب آیا تو اس نے اسے باندھ دیا اور خود کو آزاد کر لیا۔ یہ پاؤڈر کے کام کا اثر تھا۔ وہ جیل سے باہر نکلی، اس کے باقی ساتھیوں کا کام تمام کیا اور بھوک کی وجہ سے ان کا کھانا بھی خود کھا گئی۔ لوسی نے ایک گولی نکالی جو اس کے بازو میں لگی تھی اور اس کے بعد وہاں موجود تمام بندوقیں بیگ میں رکھ کر باہر نکل گئی۔ اس نے کیب کے دو آدمیوں کو دیکھا اور پوچھا کیا وہ انگریزی بولتے ہیں؟ نہیں کا جواب دینے والے پہلے شخص کو ختم کیا اور دوسرے کیب ڈرائیور کو بندوق سے دھمکی دی کہ وہ اسے ہسپتال لے جائے۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ وہ دور دراز سے کال کرنے والے لوگوں کی گفتگو سن سکتی ہے۔ جب وہ ہسپتال پہنچے اس نے ڈرائیور سے کہا کہ وہ اس کا انتظار کرے اور خود اندر چلی گئی۔ اس نے دیکھا کہ وہ غیر ملکی علامات اور زبانیں پڑھ سکتی ہے۔ ایک شخص کے دماغ کی سرجری ہو رہی تھی اور وہ سیدھی اندر چلی گئی۔ سرجن نے اسے وہاں سے جانے کو کہا، لیکن اس نے ایک سکرین پر مریض کے دماغ کو دیکھا اور پھر مریض کو یہ کہتے ہوئے مار ڈالا کہ وہ ٹیومر کی وجہ سے زندہ نہیں رہے گا۔ پھر اس نے سرجن سے کہا کہ وہ پاؤڈر نکال دیں جو کسی نے اس کے پیٹ میں ڈال دیا ہے کیونکہ یہ لیک ہو رہا ہے۔ سرجن ڈرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں چیک کرتا ہوں۔ سرجن کا فون لے کر اس نے اپنی مام کو فون کیا، یہاں تک کہ سرجن اس کا پوری طرح معائنہ کر رہا تھا، پھر بھی وہ اپنے آس پاس کی ہر چیز کو محسوس کر سکتی تھی، یہاں تک کہ زمین کی گردش بھی، کشش ثقل، حرارت، اس کے جسم کا خون، اس کی رگوں اور یہاں تک کہ اس کے دماغ میں دوڑتا ہے۔ لوسی نے کہا اسے وہ دن بہت اچھی طرح یاد ہے جب اس کی پیدائش ہوئی تھی۔ اس کی ماں کچھ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ لوسی کیا کہہ رہی ہے، لیکن لوسی نے آگے بڑھتے ہوئے اسے وہ سب کچھ بتایا جو اسے بچپن سے یاد تھا، یہاں تک کہ ماں کا اسے دودھ پلانا۔ پھر لوسی نے ماں سے کہا کہ وہ مام اور ڈیڈ دونوں سے بہت پیار کرتی ہے اور فون بند کر دیا۔ ٹیکٹ باہر آیا تو لوسی نے پوچھا یہ کتنا بچا ہے، تو سرجن بولا 500 گرام۔ وہ پوچھتی ہے کہ باقی میرے جسم سے کیسے نکلے گا، تو سرجن پوچھتا ہے کہ پہلے یہ بتاؤ یہ کیا ہے۔ لوسی بتاتی ہے کہ یہ CPH4 ہے۔ سرجن نے اسے بتایا کہ حاملہ خواتین حمل کے چھٹے ہفتے کے دوران بہت کم مقدار میں یہ مادہ پیدا کرتی ہیں جس سے بچے کو جسم کی تمام ہڈیاں بنانے میں مدد ملتی ہے، کہ تھوڑی سی مقدار ایک بچے کے لیے ایٹم بم کی طرح کام کرتی ہے۔ میں نے سنا تھا کہ سائنسدان اس مادے کا مصنوعی ورژن بنانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ واقعی اس میں کامیاب بھی ہو چکے ہیں، اور اگر واقعی یہ مادہ اتنی بڑی مقدار میں حاصل کیا گیا ہے تو سچ کہوں مجھے حیرت ہے کہ تم اب تک زندہ کیسے ہو۔ لوسی نے جواب دیا زیادہ دیر تک نہیں۔ وہ ہسپتال سے نکلتی ہے اور باہر فرش کے نیچے درختوں کی جڑیں دیکھ سکتی ہے اور یہ کہ کیسے درخت کے تمام حصوں سے جڑیں نکلتی ہیں۔ لوسی مسٹر جینگ سے ملنے گئی۔ اس نے اس کے تمام گینگ کو ختم کر دیا اور سیدھا اس کے کمرے میں چلی گئی جہاں وہ سکون سے لطف اندوز ہو رہا تھا، اور اس کی جلد کی دیکھ بھال پر معمور لڑکی کو بھگا دیا۔ پھر 2 چاقو اس کے ہاتھوں سمیت کرسی میں گھونپ دیے۔ اس نے اسے بتایا کہ پاؤڈر کے اثر کے بعد اسے کیسا محسوس ہوا۔ اس نے اس سے پوچھا کہ دوسرے لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ جب اسے جواب نہیں ملا تو اس نے مسٹر جینگ کے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنی مطلوبہ معلومات حاصل کی اور ان کو دیے گئے فلائٹ ٹکٹوں میں سے پتہ چلا کہ دوسرے بالترتیب برلن، پیرس اور روم جا رہے ہیں۔
لوسی اپنی سہیلی کے پاس چلی گئی اور اس سے اس کا لیپ ٹاپ اتار لیا۔ جب اس کی دوست نے اس کے دن کے بارے میں پوچھا تو وہ پہلے سے ہی جانتی تھی جو اس کی دوست کہنے والی تھی۔ اس نے تحقیق شروع کی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہاں اسے پروفیسر نیلسن کی تحقیق ملی۔ اس نے اسے فوراً فون کیا اور اسے بتایا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن پروفیسر نے اس پر یقین نہیں کیا اور سوچا کہ اس کی بیٹی کی دوست کا مذاق ہوگا، جس پر لوسی اس کی ٹی وی اسکرین پر نمودار ہو گئی۔ اس نے اسے قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ اس کی تمام تحقیق کے 6000 صفحات پڑھ چکی ہے اور اپنی دماغی صلاحیت کا 28% حاصل کر لیا ہے، جس سے وہ خود اپنے دماغ کو پڑھ سکتی ہے۔ پروفیسر پریشان ہو کر پوچھتا ہے کہ کیا تم اپنے میٹابولزم کو کنٹرول کر سکتی ہو؟ تو لوسی جواب دیتی کہ ہاں۔ اس نے کہا کہ وہ سب بنیادی چیزوں کو کنٹرول کر سکتی ہے، جیسے ٹیلی ویژن، لیپ ٹاپ اور فون، یہاں تک کہ ریڈیو اور روشنی۔ اس کے بعد اس نے ذکر کیا کہ وہ درد، خوف یا کسی بھی قسم کی انسانی احساسات کو محسوس نہیں کرتی، اور اسے بتایا کہ وہ نہیں جانتی کہ اس کے دماغ میں گونجنے والے تمام علم کا کیا کرنا ہے، کیونکہ اس سے لگتا ہے کہ اس کی موت کا وقت قریب ہے۔ جہاں پروفیسر نے اسے مشورہ دیا کہ وہ اس علم کی پہچان کرے جو اس کے پاس ہے اور تلاش کرے کہ کیسے ایک خلیہ بنا، پھر کیسے دو ہوئے، پھر باقی زندگیاں کیسے وجود میں آئیں، اور اس سے بڑا کوئی مقصد نہیں کہ یہ معلومات دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بھی بنے۔ ان سب کے لیے اس وقت میں سے گزرنا پڑے گا۔ تو لوسی کہتی ہے کہ ہاں وقت۔ پھر اس نے اسے بتایا کہ وہ 12 گھنٹے میں اس کے ساتھ ہوگی۔ لوسی نے اپنے دوست کو ایک پرنٹ شدہ نسخہ دیا اور بتایا کہ اس کے گردے اور جگر فیل ہو رہے ہیں، اور یہ کہہ کر چلی گئی کہ اسے بہتر زندگی کے لیے کچھ تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے۔ لوسی کو ٹی وی پر مطلوب قرار دیا گیا، اس لیے اس نے اپنا خلیہ تبدیل کر لیا۔ وہ نارکوٹکس افسر پائری ڈیل ریو سے ایسے بات کر رہی تھی جیسے وہ اس کے ساتھ کمرے میں موجود ہو۔ اس نے اسے 4 پیکٹ پاؤڈر کی اسمگلنگ کرنے والے 3 لوگوں کی تفصیلات بتائیں اور اسے احتیاط سے لکھنے کو کہا۔ افسر نے پوچھا پاؤڈر کہاں ہے، تو لوسی نے بتایا کہ پاؤڈر ان کے پیٹ میں ہے، اور اسے کہا کہ وہ پاؤڈر کو ہٹاتے وقت محتاط رہے کیونکہ یہ بہت طاقتور مصنوعات ہیں۔ اس طرح جب یہ پاؤڈر کا ہر اسمگلر ہوائی اڈے پر پہنچ رہا تھا تو سیکیورٹی ان کا استقبال کرنے کے لیے موجود تھی، اور بالآخر باری باری تینوں کو پکڑ لیا گیا۔ لوسی جہاز میں بہت تیزی سے لیپ ٹاپ پر کام کر رہی تھی۔ فلائٹ اٹینڈنٹ کے منع کرنے پر اس نے اسے شیمپین لانے کو کہا۔ گلاس پکڑ کر اس نے کہا یہ جام علم کے نام۔ اب لوسی کے دماغ کی صلاحیت 40% تک پہنچ چکی ہے۔ اس کا دانت گر کر گلاس میں آ گیا۔ اب وہ پروفیسر کی امورٹیلٹی تھیوری کی طرف جا رہی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ کو محسوس نہیں کر سکتی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ اس کا جسم بخارات بن رہا ہے۔ تو وہ بیت الخلاء کی طرف بھاگی۔ بیت الخلاء میں اسے ایسے لگا جیسے اس کا جسم تھوڑا تھوڑا کر کے تباہ ہو رہا ہے، اور وہ نہیں جانتی تھی کہ کیا کرے۔ اس نے دروازہ بند کیا اور پاؤڈر کو کھانا شروع کر دیا۔ اس سے بچاؤ میں شاید کچھ مدد مل جائے۔ اس دوران فلائٹ اٹینڈنٹ نے اسے بیت الخلاء سے باہر نکالنے کی کوشش کی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس بار ایک رنگ برنگی آنکھ کھلی اور دماغی صلاحیت 50% پر پہنچ گئی تھی۔ لوسی پیرس کے اسپتال میں جاگی۔ ایک نرس اس کے کمرے میں آئی اور اسے زندہ دیکھ کر ڈاکٹر اور افسر کو بتانے کے لیے بھاگی۔ ڈیل ریو اس کے آدمیوں نے اسے روکا اور ہاتھ اوپر کرنے کا کہا، مگر اس کے ہاتھ اٹھاتے ہی سارے بے ہوش ہو گئے اور افسر کے پسٹل سے ساری گولیاں بھی گر گئیں۔ لوسی نے پوچھا پیکٹ کہاں ہے، تو افسر نے کہا کہ وہ ہمارے پاس محفوظ ہیں، مگر لوسی کہتی ہے وہ میرے پاس زیادہ محفوظ ہوں گے۔ لوسی جب ریو کی کار میں سوار ہوئی تو اس نے دیکھا کہ فون کا سگنل اوپر جا رہا ہے۔ پھر اس نے سگنل کو زوم کیا تاکہ معلوم ہو سکے کہ مسٹر جینگ اور اس کے لوگ کیا بات کر رہے ہیں۔ وہ ڈیریو سے کہتی ہے کہ وہ اسے گاڑی چلانے دے، لیکن اس نے انکار کر دیا کیونکہ یہ پولیس کار ہے۔ تاہم وہ اسے چھوئے بغیر اسے دوسری نشست پر لے جانے کے لیے اپنی طاقت کا استعمال کرتی ہے۔ وہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے بہت تیز گاڑی چلاتی ہے اور قوانین کی خلاف ورزی بھی کرتی ہے کیونکہ وہ پہلے ہی لیٹ ہو چکی تھی۔ جب ریو نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اس نے پہلے کبھی گاڑی نہیں چلائی۔ مسٹر جینگ کے آدمی ہسپتال پہنچ گئے۔ ان افسران اور لوگوں کو گولی مار دی جنہوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی، اور ان لوگوں سے پاؤڈر نکالنا شروع کر دیا جن کو انہوں نے اسمگلنگ کے لیے بھیجا تھا۔ ایک کے منع کرنے پر اسے گولی مار دیتے ہیں۔ پولیس کی کچھ کاریں ان کا پیچھا کر رہی تھی لیکن اس نے انہیں کریش کر دیا۔ بالآخر لوسی تمام رکاوٹوں کو عبور کر کے ہسپتال پہنچ گئی۔ اس نے ایک کیس والے آدمی سے اسے دینے کو کہا لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اس نے اپنے آدمیوں سے لوسی پر حملہ کرنے کو کہا۔ لوسی اب اپنی دماغی صلاحیت کا 60% تک پہنچ چکی تھی۔ اس نے صرف چلتے ہوئے اور ہاتھ ہلا کر تمام لوگوں کو الٹا لٹکا دیا، پھر پہلے سے نکلے ہوئے پیکٹ ان سے لے لیے اور آخری پیکٹ خود نکالا اور ریو سے کہا چلو چلیں۔ گاڑی میں بیٹھ کر ریو نے پوچھا کہاں جانا ہے، تو لوسی نے میپ پر لوکیشن لگا دی۔ وہاں سے نکلتے ہوئے مسٹر جینگ نے انہیں دیکھ لیا۔ پھر وہ اور ریو پروفیسر سے ملنے گئے۔ پروفیسر نے اس کے معاملے کو سمجھنے میں مدد کے لیے دوسرے پروفیسرز کو بلایا تھا۔ جب اس نے ان کا تعارف کرانے کی کوشش کی تو اس نے کہا کہ وہ سب کو جانتی ہے کیونکہ اس کے دماغ میں ان کی صلاحیتوں کو دکھانے کے لیے ہر
معلومات موجود ہے۔ جب ایک پروفیسر نے مثال سے ثابت کرنے کا کہا تو اس نے اسے چھوا اور اس کے ماضی میں اس کی بیٹی کے ساتھ ہونے والی کسی چیز کے بارے میں بتایا۔ اس نے اپنے پاس موجود کچھ علم کی وضاحت کی اور کہا کہ وقت، زندگی اور موجود ہر چیز کا حتمی پیمانہ ہے۔ جب لوسی کچھ معلومات اور زندگی کی سائنس اور وقت کے کچھ اہم اصولوں کی وضاحت کر رہی تھی، مسٹر جینگ نے اپنے باقی آدمیوں کو اکٹھا کیا اور لوسی کو لینے کے لیے یونیورسٹی پہنچ گئے۔ لوسی نے ریو سے کہا کہ وہ دروازے کی حفاظت کرے جبکہ وہ پروفیسرز کے ساتھ جاری تھی۔ ایک پروفیسر نے پوچھا، تم یہ معلومات کیسے جمع کرتی ہو؟ لوسی بتاتی ہے کہ برقی محرکات کے ذریعے، کیونکہ ہر خلیہ دوسرے خلیوں کو جانتا ہے اور اس سے بات کرتا ہے۔ وہ سیکنڈز میں لاکھوں بٹس کی انفارمیشن کو آپس میں شیئر کرتے ہیں۔ یہی خلیوں کی اصلاح اور بگاڑ اور نئے وجود میں بدلنے کا عمل ہے۔ پھر اس نے انہیں بتایا کہ جو ہمیں پڑھایا گیا ہے 1+1=2، تو 1+1 کبھی 2 نہیں ہوتے۔ پروفیسر اس سے پوچھتا ہے کہ اگر پیمائش کی اکائی انسان بھی نہیں ہے اور ریاضی کی اکائیوں کو بھی ہم پس پشت ڈال دیتے ہیں تو ہم اس سارے عمل کو کس چیز سے ماپ سکتے ہیں؟ لوسی ایک گاڑی کی مثال دیتی ہے کہ اگر اس کے گزرنے کی رفتار کو تیز کر دیا جائے تو ہم اس کے ہونے کو ثابت نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نے کسی چیز کی پیمائش کرنی ہے تو ہمیں وقت کو پیمانہ بنانا ہوگا، اگر وقت نہیں تو ہم بھی نہیں۔ وقت ہی اکیلا پیمائش کی اکائی ہے۔ ادھر مسٹر جینگ نے باہر کے تمام محافظوں کو مار ڈالا۔ اس کے آدمی لوسی کو ڈھونڈنے کے عمل میں ہر اس کمرے میں داخل ہوئے جو انہیں مل سکا اور سب کو مار ڈالا۔ لوسی نے پروفیسر سے کہا کہ وہ باقی ماندہ پاؤڈر اس کے جسم میں داخل کریں تاکہ وہ اپنی دماغی صلاحیت کو 100% تک استعمال کر سکے۔ ڈرپ لگاتے ہوئے پروفیسر اسے کہتا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ تم بچ نہیں سکو گی، تو لوسی کہتی ہے کہ میرے اندر ایسے خلیے موجود ہیں جو دوسرے خلیوں کو توڑ کر ان کے نیوکلس کے ذریعے نیو خلیے بنا سکتے ہیں۔ پروفیسر کہتا ہے کہ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں یہ علم تمہارے ساتھ ہی ختم نہ ہو جائے۔ لوسی کہتی ہے کہ وہ اپنے پاس موجود تمام علم کو کمپیوٹر میں ڈاؤن لوڈ کرے گی اور مرنے سے پہلے اسے دے دے گی۔ مسٹر جینگ کے آدمی سب کا صفایا کر رہے تھے۔ ریو اور کچھ افسران بھی ان کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ انہیں روکنے کے لیے دکھائی دیں۔ تمام پاؤڈر لوسی کے جسم میں تھی۔ پھر اس کے جسم سے کالا مادہ نکلنا شروع ہو گیا۔ مادہ کمرے میں موجود تمام کمپیوٹرز تک پہنچ گیا۔ پھر سیال مادہ نے ایک نئے دور کا کمپیوٹر بنانا شروع کیا۔ پروفیسر کی طرف سے کہا گیا کہ یہ ایک نئے دور کا کمپیوٹر ہے۔ مسٹر جینگ کے آدمی اور پولیس افسران ایک دوسرے پر مسلسل گولیاں برسا رہے تھے۔ جب مسٹر جینگ کو اندر جانے سے روکنے پر ان کی ٹیم کے ایک بندے نے دھماکہ خیز مواد کا فائر کیا تو دھماکے سے سفید روشنی پیدا ہوئی اور لوسی کرسی سمیت ایک جھٹکے سے وہاں سے نکل گئی۔ اب وہ آئیفل ٹاور کے پاس موجود تھی۔ پھر ایک اور جھٹکا اسے ٹیکنالوجی کے راستے سے پیچھے صدیوں پرانے ویرانوں اور بیابانوں میں لے گیا۔ پھر ایک اور جھٹکے سے زمین کی دوسری طرف دنیا میں پہنچ گئی۔ اس نے وقت کو روکا اور پھر تیزی سے پیچھے گئی یہاں تک کہ غاروں میں رہنے والے انسانوں کو دیکھا۔ پھر اور تیزی سے پیچھے گئی یہاں تک کہ ڈائناسورز کے زمانے میں پہنچ گئی۔ پھر اور پیچھے گئی جہاں اسے ایک بندر ملا جو فلم کے آغاز میں دکھایا گیا تھا۔ لوسی نے اسے چھونے کے لیے ہاتھ آگے کیا۔ جو ہی دونوں کی انگلیاں ملیں تو وہ اپنی ابتدا کی طرف پرواز کرنا شروع ہو گئی۔ ستاروں کا جہاں، کہکشائیں اور کائنات کا وجود میں آنا، سب کچھ اس نے دیکھا کیونکہ وہ اب اپنے دماغ کا 99% صلاحیت حاصل کر چکی تھی۔ جب مسٹر جینگ اندر آئے اور اس کے سر کی طرف بندوق کا اشارہ کیا، لوسی نے دیکھا کہ کیسے بہت سے خلیے اپنی اصل کی طرف جاتے ہوئے 2 اور پھر 1 خلیے میں تبدیل ہو گئے۔ اب اس کی دماغی صلاحیت 100% تک پہنچ گئی تھی۔ مسٹر جینگ نے اسے گولی مارنے کی کوشش کی لیکن لوسی کا جسم غائب ہو گیا، صرف اس کے کپڑے رہ گئے۔ مسٹر جینگ نے پریشانی پیدا کی اور پروفیسرز کو گولی مارنا چاہا، تب ریو اندر آیا اور پروفیسرز کو بچاتے ہوئے اسے گولی مار دی۔ جب وہ معلومات کو منتقل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، پھر پروفیسر نیلسن کی طرف ایک فلیش ڈرائیو جو 100% صلاحیت کے علم کے نتیجے میں تیار ہوئی بڑھا دی گئی، جس کے بعد سیاہ ڈھانچہ گر کر غائب ہو گیا۔ ریو نے پوچھا وہ کہاں گئی تو لوسی نے اس کے فون پر پیغام دیا کہ وہ اب ہر جگہ ہے۔ اور آپ سب دیکھنے والے اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ آپ کی حمایت ہمارے لیے بہت مددگار ثابت ہوگی۔ تو جلد ملتے ہیں اگلے ریکیپ میں۔